स्पेशल प्रोग्राम सीरत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 23 दिसंबर है, 7 जमादुल अव्वल है और खुद का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सबके में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस होंगे। नाज़रीन, आज स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी सीरत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब। मैनचेस्टर से क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत में मुख्तलिफ पहलुओं के साथ मुख्तलिफ जहतों के साथ जो है वो आपकी सीरत को मौज़ूए बहस बनाया जाएगा। तारीख़ के अंदर बहुत कुछ जो है वो लिखा गया आपकी शुजाअत के ऊपर, आपके सब्र के ऊपर, आपकी इस्तिक़ामत के ऊपर, आपके हल्म के ऊपर, आपके इल्म के ऊपर बहुत कुछ जो है वो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे अपने वक्त में रहते हुए तारीख़ से उसका निचोड़ जो है वो आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जाए। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमेशा हम। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ख़ानदानी पस मंज़र और आपकी शख्सियत का जो है वो तारुफ़ जो है उसका एक इजमाली जायज़ा पेश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करेंगे। बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के जिनके वालिद गिरामी हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और आपकी वालिदा गिरामी सैयदा कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। आप 5 जमादियुल अव्वल 5 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई हैं और आपके नाना जान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए बीबी दो आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर और उनको ख़बर मिली कि उनकी नवासी पैदा हुई है, यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के यहाँ बेटी की विलादत हुई है, तो जब बेटी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में दिया गया, आपने अपने हाथों पर बुलंद किया, बेटी के बोसे लिए और जब पूछा कि या अली क्या आपने बेटी का नाम तजवीज़ किया है, तो कहा या रसूलल्लाह हम आप पर सबकत लेना नहीं चाहते, तो आप ही बेटी का नाम तजवीज़ कीजिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने परवरदिगार पर सबकत लेना नहीं चाहता। ये कहना था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अल्लाह तबारक ताला का सलाम रसूल पाक तक पहुंचाया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस नौ मौलूद बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है। सुभान अल्लाह। और इसके बाद जिब्राइल अमीन ने जो आइंदा आने वाले हवादिस थे और बीबी सलामुल्लाह अलैहा से मरबूत थे वो बताए, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी का नाम ज़ैनब रखा और जिस तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम भी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से रखे गए और रसूल पाक ने ही उनके कान में अजान और अकामत कही। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ैनब कुबरा से मुतल्लक भी इसी तरह अमल अंजाम दिया और फरमाया कि मेरी इस बेटी पर मुसीबतें नाजिल होंगी, और रसूल पाक ने उस वक्त गिरिया भी फरमाया और कहा कि जो कोई इसके भाइयों की मानंद हसन और हुसैन की मुसीबतों पर गिरिया करेगा और मेरी इस बेटी की मुसीबतों पर भी गिरिया करेगा, उसके लिए जन्नत है। तो अजीज़ान गिरामी, बीबी का नाम रखा गया ज़ैनब। अब ज़ैनब के माने क्या हैं? ज़ैनब के माने खूबसूरत रख्त भी है
خوبصورت منظر بھی ہے، اور زین اور اب دو الفاظ کا مجموعہ ہے، زین اور اب، زینب یعنی باپ کی زینت۔ تو آپ سبحان دیکھیں اللہ، کہ کس باپ کی یہ زینت ہے، وہ باپ کے جو امیر المومنین ہے، جو ولی الاعظم ہے، جو رسول پاک کا جانشین ہے، وہ ہستی کے جس کے متعلق رسول پاک فرمائے کہ ما عرفک یا علی حق کا معرفتک الا اللہ وانا، اے علی تیری معرفت حقیقی طور پر یا میرا رب جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ تو وہ علی، سبحان اللہ، اور اس علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بیٹی ہے زینت، یعنی جی اس منزلت پر ہے یہ بیٹی کہ جو اپنے باپ علی جیسے امام اولین و آخرین کے لیے سبحان زینت ہے۔ تو اللہ، سیدہ زینب کبریٰ جو ہے کہ جن کی سبحان اللہ، نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، سلام کہ اللہ، رسول صلی پاک نے اللہ، فرمایا کہ یہ میری بیٹی زینب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہیں، ان کی مثل ہیں۔ تو اللہ اکبر، جن کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد اور دادا جان حضرت ابو طالب، اور یہ وہ خاندان ہے عصمت و طہارت کا کہ جس کی یہ بی بی چشم و چراغ ہیں، کہ جن کے نانا جان خاتم النبیین سید البشر اور امام الانبیاء ہیں، کہ جن کے بابا جان سید الاوصیاء اور ان کے بھائی حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، اور رسول پاک کی حدیث کے مطابق کائنات کی جو سب سے اعلیٰ و عرفہ خواتین ہیں ان میں شامل ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ تو سبحان عزیزان گرامی، یہ بی بی زینب کبریٰ ایسے خاندان میں پیدا ہوئی ہیں کہ جس کا ہر فرد جو ہے سید و سردار ہے، وہ عظمت و طہارت و رفت و بلندیوں کی آخری منزلوں پر ہے۔ تو ایسے سبحان اللہ، خاندان میں بی بی پیدا ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے خاندان میں اپنی عظمت کا لوہا منوانا کتنا مشکل ہے، لیکن سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے صلی اللہ، کردار و عمل سے، اپنے علم و اخلاق سے، اپنے صبر و شجاعت سے، اپنے عزم و حوصلے سے، اپنی اللہ دنائی اور حکمت سے نہ صرف اپنی اعلیٰ و عرفہ شخصیت کا لوہا منوایا، بلکہ فضیلتوں کی ان منزلوں تک پہنچیں کہ ان تمام ہستیوں کے لیے باعث زینت قرار پا گئیں۔ اور پھر آپ کا جو کردار کربلا میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست توبہ بس، کربلا سبحان و اللہ، دمشق، یکی دمشق، حسین رقم کرد و کر دیگری دی زینب۔ تو زینب، عزیزان سبحان گرامی، اللہ، یہ وہ بی بی ہے کہ جن کے القابات جو ہیں وہ ان کی شخصیت پر رہنمائی کرتے ہیں، چونکہ نام اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا، اور القابات کچھ القابات ہیں جو کہ آئمہ نے دیے، کچھ القابات ہیں جو کہ ابن عباس جیسے صحابی نے دیے، کچھ القابات ہیں جو کہ مومنین نے آپ کو دیے، آپ کی عظمت و کا رفت کا اقرار کرتے ہوئے۔ تو آپ کے سبحان اللہ، القابات میں ہیں صدیقہ صغریٰ، العصمت الصغریٰ، ولیت اللہ العظمیٰ، ناموس کبریٰ، الراضیۃ بالقدر والقضاء، امینۃ سبحان اللہ، اللہ، سبحان عالمۃ اللہ، غیر معلمہ، فاہمۃ غیر مفہمہ، محبوبۃ اللہ، المصطفیٰ، قرۃ عین المرتضیٰ، نائبۃ الزہراء، ثانی زہراء، شقیقۃ الحسن مجتبیٰ، شریکۃ الحسین، سید الشہداء، زاہدہ، فاضلہ، عاقلہ، اللہ اکبر، کاملہ، سبحان اللہ، عامدہ، سبحان اللہ، عابدہ، محدثہ، کعبۃ الرضایا، مظلومۃ وحیدہ، عقیلۃ القریش، عقیلۃ النبوہ، اللہ عقیلۃ۔ اکبر، تو یہ سارے وہ القابات ہیں جو آپ کی شخصیت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ وہ بنت علی مرتضیٰ ہے، بنت فاطمہ سبحان اللہ، زہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی مختصر وقت میں اور بہت ہی جامع جو ہے وہ اپنے خاندانی پس منظر کا جو ہے ایک منظر کشی کی ہے، اس کو بتایا ہے کہ کس کس سلسلے سے
کس قدر پرگزیدہ جو ہے وہ سلسلوں سے آپ کا تعلق ہے۔ تھوڑا سا اور گفتگو کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں، اور لائف نمبر بھی ابھی جو ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر آویزہ ہو جائیں گے، اور اس حوالے سے جو بھی اگر آپ سوال کرنا چاہیں گے تو موضوع کے حساب سے اس سوال کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ قبلہ آپ کو عالمت و غیر معلمہ، جس طرح سے آپ ابھی القابات بیان فرما رہے تھے، آپ نے عالمت و غیر معلمہ بھی فرمایا، تو اس کی کوئی خاص وجہ، کیونکہ اس کے اوپر بڑا مورخین نے لکھا ہے، بہت اس کے اوپر محدثین نے اس کی بڑی گفتگو کی ہے، آپ کے درس قرآن کا بھی بڑا چرچا ہے، تو اس پر ذرا علمی جو آپ کی کا بیک گراؤنڈ، اس کے اوپر ذرا بات ہو جائے کہ کس طرح سے آپ عالمت و غیر معلمہ قرار پائیں۔ جی میں عرض کروں کہ انسان کی بہترین فضیلت اس کی علمی حیثیت ہوتی ہے۔ صحیح، تمام انسان علم کو اساتذہ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی استاد کے بہت سے علوم سے آگاہی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایسے ہی افراد میں سے ہیں جن کا علم، جن کا فہم، عرفان عادی طریقے سے نہیں ہے، بلکہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کہ جو انہوں نے خود سیدہ زینب کبریٰ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امام وقت جو ہے، امام جو ہوتا ہے معصوم، مبالغہ نہیں کرتے، وہ حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں۔ بیان آپ نے کرتے ہیں، فرمایا سبحان تھا، اللہ۔ جب بی بی سلام اللہ علیہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کوفے میں، تو اس وقت آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اے پھپھی اماں، اب آپ خاموش ہو جائیں، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ۔ اے مفاہمہ، پھپھی جان، الحمدللہ آپ بنا کسی استاد کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سمجھانے والے کے سمجھدار ہیں۔ تو امام کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو علم صلی اللہ لدنی حاصل تھا، چونکہ ایک اللہ علم وہ ہوتا ہے جو درس پڑھنے سے ملتا ہے، ایک علم وہ ہے جو ریاضت سے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر کے ملتا ہے۔ حاصل اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، من اخلص للہ اربعین یوما فجر اللہ ینابی الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ جو شخص 40 دن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنے سبحان کاموں اللہ، کو انجام دیتا ہے تو اللہ انجام دیتا تبارک تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو 40 دن صرف اور صرف لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کام کرے، تو یہ تو ہستیاں وہ ہیں کہ جو اپنے پیدا ہونے سے ہی لے کر اور زندگی کے آخری دن تک اللہ تبارک اللہ تعالیٰ اللہ، کے سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا تو کوئی کام جو ہے وہ اپنی ذاتی غرض و غایت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے چشمے جو ہیں بی بی زینب کبریٰ کی زبان سبحان اقدس پر جاری کر دیے تھے۔ اور تیسری چیز جو علم وہ ہے اللہ کی طرف سے عطا ہونا، تو جیسا کہ حدیث معصوم ہے، العلم نور یقذف اللہ من فی قلب من یشاء۔ علم نور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے اپنے علم کو، اس نور کو اتار دیتا ہے۔ بے تو شک، اس علم کو اللہ کی جانب سے بعض انسانوں کو عطا ہونے پر علم لدنی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ہم نے انہیں یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی جانب سے علم عطا کیا۔ یہ بے علم شک، لدنی، یہ لدنا سے ہے، لدنا کا مطلب ہے یعنی اپنے جانب سے، اپنی طرف سے۔ اپنی جانب، ظاہر ہے ویسے تو ہر علم اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو خاص علم ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ جیسے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور ایک رحمت خاص ہے۔ تو اسی طرح یہ علم جو ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنی جناب سے ان کو علم عطا کیا۔ تو حضرت امام زین العابدین کا یہ جو ارشاد گرامی ہے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، تو یہ بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے۔ اور آپ جو ہیں یعنی علم تفسیر
یعنی قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی تھیں کوفہ کی خواتین کو، اور کس دور میں؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے۔ آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جب ایک زمانے میں امام وقت موجود ہو، عالم وقت، عالم زمان اور تمام موجود کائنات ہوں، کا سب سے بڑا سبحان اللہ، عالم موجود ہو، تو ان کی موجودگی میں علم تفسیر کہنا تو ظاہر ہے کہ وہی ہستی کہہ سکتی ہے کہ جن کو اذن حاصل ہو اذن حاصل، اللہ اکبر، مدینۃ العلم سے اور باب علم سے، اور انہی کی پروردہ ہو۔ تو بی بی سلام سبحان اللہ اللہ، علیہ جو ہے وہ کوفہ میں خواتین کو درس تفسیر دیتی تھیں۔ ایسے میں ایک دن خواتین کو درس تفسیر دے رہی تھیں، اور کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ جو قرآن مجید کے حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں مقطعات، گفتگو فرما رہی تھی۔ تو اس موقع پر مولا کائنات علی علیہ السلام آئے، اور انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی، یہ کاف، ہا، یا، عین، صاد جو ہے، یہ یعنی آپ لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح کاف سے مراد کربلا، ہا سے مراد جو ہے وہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یا سے یزید، اور عین سے عطش، اور صاد سے صبر۔ تو یہ اللہ کربلا اللہ، ہی کی کہانی کو یہ کوٹ ورڈ میں بیان کیا گیا ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو سواد، یہ بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے درس تفسیر دیتی تھیں، اور خواتین کو علمی اور فقہی احکام بتاتی تھیں، اور یہ آپ کی علمی منزلت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی احسن انداز سے جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ مرحلے وار جو آپ کی شخصیت کو مختلف جہتوں سے موضوع بحث بنایا جائے، اور آپ کی زندگی کے بے شمار انگنت معاملات ایسے ہیں جس میں آپ نے جو ہے وہ ایک تاریخ بھری پڑی ہے، آپ کی شجاعت سے، آپ کی استقامت سے، آپ کے صبر سے، آپ کے استقلال سے، جدھر دیکھیں تو ایک مارکۃ العارہ جو ہے وہ شخصیت نظر آتی ہے۔ قبلہ، استقامت اور شجاعت پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے امامت کی مدافع بنی، کس طرح سے ولایت اور امامت کا تحفظ کرتی رہیں، حالانکہ کتنے زخم اٹھائے ہوئے تھے، کس قدر جو ہے وہ ایک مصیبت اور کرب سے آپ گزر رہی تھی، مگر جو ہے اس وقت استقلال اور شجاعت کے اندر کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی، کس طرح سے باقاعدہ جو ہے وہ حریم اہل بیت کا آپ دفاع کرتے رہے۔ قبلہ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، میں عرض کروں کہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شیر دل بیٹی، یہ جرت و شجاعت کی مظہر تھی۔ تو بی بی دو عالم کی یہ بیٹی جو ہے کہ جس نے 18 بنی ہاشم کا صدمہ اٹھایا، اور یہ وہ بی بی کی جس کے اپنے 2 فرزند کربلا میں شہید ہوئے، اور جس کے 6 بھائی شہید ہوئے، اور اس طرح 18 بنی ہاشم جو ہیں ان کی سوگوار تھی۔ اور اگر اور کوئی خاتون ہوتی تو اتنے صدمات اور ہولناک واقعات کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی، لیکن یہ سید دو عالم کی بیٹی نے ایسی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ انسانیت حیران ہے۔ بی بی نے اپنے خطبات سے امام حسین علیہ السلام کے خون اور اصحاب حسین کے خون کو چھپنے نہیں دیا، شہداء کے پیغام کو کریا کریا، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پہنچا دیا۔ اور کوفہ کے بازار میں جب بی بی زینب کبریٰ نے خطبہ شروع کیا تو مقتل کی کتابوں میں درج ہے کہ اس وقت ہر طرف سناٹا چھا گیا، اور عجیب سکوت مارز وجود میں آ گیا، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلوں میں جو بجنے والی گھنٹیاں تھیں وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اور اسی کو تکوین میں تصرف کہتے ہیں کہ اس ولی خدا نے جب کہا خاموش ہو جاؤ تو ان کا یہ کہنا تھا اللہ خاموش ہو جاؤ، تو ہر طرف سناٹا چھا گیا، اور حتیٰ کہ اونٹ کے گلوں میں جو گھنٹیاں بج رہی سب خاموش ہو گئیں۔ اس طرح سے بی بی سلام اللہ علیہ نے تکوین میں صلی اللہ تصرف کیا، اور اللہ اس صدیقہ صغریٰ نے خطبے کو شروع کیا، اور ہمہ چیز جو ہے وہ خاموشی سے آپ کا خطبہ سننے لگے۔ تو حتیٰ کہ جب آپ نے اپنے والد محترم امیر المومنین کے لہجے میں خطاب صلی کیا اللہ علیہ وسلم، تو صلی لوگ اللہ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اور کسی نے تو یہ کہا کہ کیا امیر المومنین آ گئے ہیں جو خطبہ دے رہے اللہ ہیں؟ تو اللہ لوگوں نے کہا نہیں، یہ
امیر المومنین کی بیٹی سیدہ زینب کبریٰ ہیں جو خطبہ دے رہی ہیں. تو آپ کے خطبات کو دیکھیں کہ مولا کائنات علیہ السلام کے خطبات اور بی بی فاطمہ زہرا کے خطبات کے ہم صلی پلہ اللہ علیہ وسلم. آپ کے خطبات تھے. اور جب بھی آپ نے خطبہ شروع کیا آپ نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، خدا کی حمد کو بیان کرتے ہوئے شروع کیا. تو یہ دیکھیں کہ کس قدر آپ اہل تقوی، اہل صبر اور اہل شجاع تھیں کہ جب ابن زیاد ملعون نے اپنے دربار میں بی بی زینب کبریٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس طرح کس طرح اس نے نعوذ باللہ ان کے جھوٹ کو آشکار کیا. تو جواب میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطہرنا من الرجس تطہیرا وانما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا. بی بی نے فرمایا حمد اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے نبی رسول کریم کی وجہ سے ہمیں عزت و احترام سے نوازا اور ہمیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھا. بے شک فاسر و فاجر وہ ہوتا ہے جو جھوٹا ہو اور وہ ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے غیر ہیں. تو یعنی اس ظالم کو اس کے دربار میں آپ نے رسوا کر کے دیا. وہ تو چاہتا تھا کہ لوگوں کو جبر کی تعلیم دے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم جو کہتے ہو ہم اللہ والے ہیں تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. اور پھر کہا ابن زیاد نے کہ کیف رأت سن اللہ بأخیک و اہل بیتک، تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. تو خدا کی قسم وہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات اس جملے پر قربان ہو جائے. آپ نے فرمایا ما رأیت عنہ الا جمیلا، ہم نے تو خدا سے جو کچھ دیکھا ہے وہ جمال ہی جمال ہے، وہ خوبی ہی خوبی ہے، وہ حسن ہی حسن ہے. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اس بی بی کو اذیت دے اور اس کو بتائے کہ دیکھا تو نے تیرے بھائی مارے گئے، تیرے بیٹے مارے گئے، تمہارے عزیز مارے گئے، تمہارے اہل بیت کے افراد مارے گئے، اور وہ تو بی بی کو مزید اذیت دینا چاہتا تھا. لیکن بی بی کا خدا کی ذات پر وہ توکل اور وہ تسلیم و رضا کے اس مرحلے پر بی بی فائز تھیں. آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو جو کچھ دیکھا ہے اللہ سے جمیل ہی جمیل ہے. اور یہ بی بی وہ ہے کہ جس نے اسیری کی حالت میں اپنے بھائی کی پامال شدہ لاش پر کھڑے ہو کر اور اپنے بھائی کی لاش کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ الہی تقبل منا حاضل قربان، اے پروردگار ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول فرما. تو یہ تو وہ بی بی ہے کہ جو مظہر انبیاء ہے، جو صفات مظہر انبیاء ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دیا دکھایا اور آپ امتحانوں میں پورا اترے. اور یہ بی تو وہ ہے کہ جس نے اپنے دو بیٹوں کی قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے اللہ تو نے میری یہ قربانیاں قبول کی. اور امام حسین کی قربانی پر کہا پروردگار ہم سے ہماری قربانی کو منظور فرما. یہ تو وہ بی بی ہے کہ یہاں تو واقعاً بی بی کے صبر کو اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بی بی کس عزم اور استقلال کی وہ پہاڑ تھی. تو عزیزان گرامی جب آپ نے کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حسن ہی حسن خیر ہی خیر دیکھا ہے. پھر ابن زیاد نے کہا اے زینب اللہ نے تیرے بھائی کی نسل کو قطع کیا، تیرا بھائی چاہتا تھا کہ مسند خلافت پر بیٹھے
اور اپنی آرزوؤں کو کمال تک پہنچائے، لیکن خدا نے اسے نا امید کر دیا۔ اس پر بی بی جناب زینب کبریٰ نے کہا، اے پسر زیاد، اگر میرا بھائی یہ چاہتا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ طلب خلافت ان کی خواہش تھی، تو یہ کوئی عجب بات نہیں، اس لیے کہ خلافت ان کے باپ اور نانا کی میراث ہے۔ لیکن تو اے پسر زیاد اس وقت کے لیے اپنا جواب تیار رکھ جب عدالت الہیہ قائم ہوگی، قیامت کے دن قاضی اللہ کی ذات ہوگی اور تیرے خلاف گواہی کے لیے ملائکہ حاضر ہوں گے اللہ اور تیرے لیے جہنم زندان ہوگا، اس وقت کے لیے اپنا جواب تیار رکھ۔ تو تیار عزیزہ رکھ، نگرانی، صحیح۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے ہر دربار میں، ہر بازار میں جو آپ کے سفر میں پیش آئے، تو بی بی نے اس شان سے شہیدوں کا دفاع کیا، ان کے پیغام کو سبحان پہنچایا کہ اللہ۔ واقعاً ہماری لاکھوں اچھا، تھوڑی سی جانیں خطبات قربان ہوں بی بی کی اس عظمت پر۔ تھوڑی سی خطبات پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اس کو قتل حسین کو چھپانا بھی چاہتے تھے، امام میں علی مقام کے خون کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے ایک عقیدہ گڑھ کر بنو امیہ لے کر آئی، جو آج تک تمام ہی فاسق و فاجر حکام کو جو ہے وہ ایک سپورٹ کرتا چلا آ رہا ہے، آج بھی تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ وہ خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، یعنی جو کچھ خیر ہے اور جو کچھ شر ہے، وہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی جانب سے ہے۔ جب انہوں نے اس ارادوں کا اظہار کیا، جو جس کی اصل کہیں سے بھی اسلام سے نہیں ملتی، کیونکہ شہزادی نے تو فرمایا ما رأیت الا جمیلا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اصل اسلام کا اظہار کیا، مگر بنو امیہ کہتی ہے خیری و شر من اللہ تعالیٰ۔ تو اس عقیدے کو جو عوام کے اندر بنو امیہ پھیلا رہے تھے، اس کو کس طرح سے وہاں پر کاؤنٹر کیا خطبات کے ذریعے سے، تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے قبلہ۔ جی، ایسے کہ یہ جو عقیدہ جبر ہے، اس کو بنی امیہ نے بہت زیادہ رواج دیا ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے تحفظ ملتا ہے۔ لوگوں کو اس بات پر لگا دو کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر بدل نہیں سکتی، اور اللہ ہی ہے، وہی شر بھی اسی کی طرف سے ہے نعوذ باللہ، اور وہ خوبی بھی اسی کی طرف سے، نیکی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو وہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ یعنی جو حاکم ہے وہ جتنا بھی ظلم کرے آپ پر، آپ کا کام ہے برداشت کرو اور اس کے خلاف احتجاج نہ کرو، ظلم کے خلاف احتجاج نہ کرو، اور یہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، بس تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ حاکموں کی اطاعت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ تو اس کو بھی اولو الامر کو بھی انہوں نے یہ اسی طرح ہی اس کی تفسیر کی ہوئی آتی، اللہ واتی و رسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو وہ بنی امیہ کے جو پالتو تھے فقی اور ان کے جو مذہبی طبقہ، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ حکمران جو ہیں یہی اولو الامر ہیں، تو لہٰذا آپ نے انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جب وہ بندوں پر ظلم کرتے تھے تو ان کو عقیدے کے طور پر یہ بات پڑھائی جاتی تھی کہ بھئی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اسی کو وہ ابن زیاد اور جو یزید کے گماشتے تھے وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کی طرف، تو یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ اب کی طرف آپ سے۔ بھی اچھا، اب اولو الامر جو کہہ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ آج کل تمہارا اولو الامر کون ہے؟ اور اگر اولو الامر یہی حاکم ہیں، یہ فاسق و فاجر، تو پھر اپوزیشن ان کے خلاف کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ اولو الامر کے خلاف تو کسی کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب ایک طرف عقیدہ بناتے ہیں، دوسری طرف خود پھنس جاتے ہیں اس میں۔ جی ظاہر ہے کہ مثلا پاکستان کی اگر بات کیے تو مثلا ہاں، بھٹو کے خلاف یہ مفتی محمود، شاہ مرانی، یہ کتنی نو جماعتیں تھیں اور زیادہ مذہبی جماعتیں تھیں۔ تو اگر ان کا یہی نظریہ ہے تو پھر اس پر قائم رہیں کہ جو بھی حاکم ہے وقت کا اس کی اطاعت واجب ہے، تو پھر کیوں یہ احتجاج کرتے ہیں؟ اور اسی طرح اب مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو پچھلے ان کے مفتی حضرات کر گئے ہیں اس کا کوئی قرآنی اور اسلامی سرپیر اور نہیں عقلی ہے۔ نہیں ہے، دلیل بنتی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اس طرح سے اس وقت خوف کی وجہ سے وہ ظالموں سے یا ظالم حکمرانوں سے یا وظیفے لیتے تھے یا ان سے کوئی
مالی مفادات حاصل کرتے تھے یا ان سے خوف کے حالت میں ہوتے تھے تو وہ انہی کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے اور نظریے. تو لہذا وہی نظریہ صحیح ہے جو کہ ائمہ اہل بیت نے دیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اولو الامر جو ہیں اولی الامر جو ہیں وہ 12 امام ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے. اگر اس معصوم طرح سے تم ہوتا کہ بھئی جو بھی حاکم ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیوں کیا؟ تو خود امام حسین کا قیام کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو وقت کے حکمران ہوتے ہیں یہ اولی الامر نہیں ہے. اولی الامر وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں امر الہی ہے وہ اولی الامر امر الہی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ قبلہ اس پہ بات ہوتی رہتی ہے. ابھی بہرحال شہزادی کی سیرت کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ نے جو خطبات دیے ہیں، آپ نے جو شجاعت کا مظاہرہ کیا، مورخین کہتے ہیں عموماً اس میں رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ بالکل کامل نقش وہی تھا جس طرح سے آپ کی والدہ ماجدہ نے جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا تھا اور اپنے حق کا احتجاج کیا تھا، اپنے فدق کے اوپر بات کی تھی، اپنے خلافت کے غصب ہو جانے کے اوپر بات کی تھی. اسی شجاعت کے ساتھ، اسی فہم و فراست کے ساتھ، اسی جو ہے وہ ایک اسی متن کے ساتھ، جو عربی کا جو متن تھا وہ اتنا مضبوط تھا. کہا جاتا ہے کہ بالکل اس کے اندر جو ہے وہ ایک سملرٹی پائی جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ایسا ہے کہ چونکہ یہ خاندان عصمت و طہارت ہے اور یہ تو آیا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کی ہدایت کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے اور تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی از منکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو بی بی زینب کبریٰ جو کہ رسول کریم اور امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا اور امام حسن اور امام حسین کے پروردہ تھیں کہ ان کے ہاتھوں سے تربیت پائی اور عصمت و طہارت کا دودھ پیا. تو یہ وہ بی بی ہے، بی بی زینب کبریٰ کے جس نے اسی انداز میں جس طرح بی بی فاطمہ زہرا نے ظالموں کے ظلم کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر، اسی طرح بی بی زینب کبریٰ نے بھی ظلم کو آشکار کیا. تو بی بی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے جس طرح سے محبت کرتی تھی تو کہا جاتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے وہ شبیہ انبیاء تھی. یعنی جس طرح انبیاء نے مصیبتیں اٹھائیں اور صبر کیا، چاہے حضرت ایوب کا صبر ہو، چاہے حضرت ابراہیم کا صبر ہو، چاہے حضرت یعقوب کا صبر ہو، تو جب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا تو اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہ نے بھی صبر کیا ہے. اور کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتی تھی بی بی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عشق میں غرق تھی. تو حدیث قدسی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ من طلبنی وجدنی. یہ حضرت خلیل اللہ، اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت اور دوستی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ سب سے بالا و برتر تو رسول پاک کی ذات ہے جن کو لقب ملا حبیب اللہ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو لقب ملا خلیل اللہ. تو یہ اللہ سے محبت اور دوستی جو ہے وہ اللہ کے اولیاء اور اللہ کی جو ولیہ ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے اللہ سے محبت اور عشق ہوتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہے کہ حضرت خلیل اللہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حدیث قدسیات میں ہے، یہ کہا من طلبنی وجدنی، کہ جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھ کو پا لیتا ہے. ومن وجدنی اشکنی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے. ومن اشکنی اشکتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے پھر میں اس سے عشق کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی ہے. یعنی جو میری طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اس حد تک کہ مجھ سے عشق کرتا ہے، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے اشکتہ، میں اس سے عشق کرتا ہوں. ومن اشکتہ قتلتہ، اور جس کو میں عشق کرتا ہوں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے.
اللہ ومن اکبر، اللہ اشرکہ قتلتہ ومن قتلتہ انا دیتہ، اور پھر جس کو میں قتل کر دیتا ہوں تو میں اس کا دیا ہوں۔ دیا وہ ہوتا ہے جو خون بہا، یعنی دیا دیا اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا خون بہا جو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں دیت، دیا۔ تو صحیح، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کو میں اپنے راستے میں قتل کر دیتا قتل ہوں، اور اس قتل کا چاہتا خون ہوں۔ بہا، اس کا خون بہا میری ذات ہے، یعنی میں اس کا خون بہا ہوں، میں اس کا دیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، تو بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے یہ فخر ابراہیم ہے کہ وہ ابراہیم کے جن کے لیے آگ جو آئی تو انہوں نے کہا پروردگار، جب جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کی مدد کروں تو انہوں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اس آگ کو بجھا دے گا، لیکن بچا میں دے تو گا، اللہ واہ، کی رضا پر تسلیم ہوں، میں اس کی قضاء و قدر کے سامنے تسلیم ہوں۔ تو یہ بھی وہ ہے کہ جب کربلا میں شام غریباں آگ لگی تو مسئلے کو تو سمجھتی تھیں، لیکن اب وقت کے امام کے پاس پہنچی، کہا کہ بتائیے کہ ہم اس خیموں میں جل مریں یا باہر آ جائیں؟ تو یہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ صلی اللہ اما علیکن بالفرار، کہ آپ خیموں سے باہر آ جائیں، وَإِلَّا یہ بیوی وہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو بھی قضاء و قدر ہے اس کے سامنے تسلیم و رضا کے مرحلے پر تھیں۔ تو حضرت ابراہیم کے لیے تو آگ بجھ گئی اور حکم آ گیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اور یہاں تو خیمے جل گئے، اللہ، اور بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے جلتے ہوئے خیموں میں اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر اپنے وقت کے امام کو ان کی حفاظت کی اور جلتے خیموں سے باہر لے کے آئیں۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے یہ کئی جہتوں سے انبیاء کے جو مصائب آئیں، بی بی زینب پر ان سے زیادہ مصائب آئے ہیں جن پر آپ نے صبر کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، آپ جو شہزادی کی شخصیت ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ایک اسوہ قرار پاتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی سیرت کی پیروی کی جائے، آپ سے تعلیمات کس طرح سے حاصل کی جائیں، آپ کی زندگی کے کن گوشوں کو زیادہ جو ہے وہ غور طلب ہے، اس پر زیادہ توجہ کی جائے، زیادہ جو ہے وہ اس کو دقت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے قبلہ۔ جی، ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ صحیح، تمہارے لیے رسول کریم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ تو اللہ نے ہمیں کہا کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، رسول پاک نے فرمایا میرے اہل بیت کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، اور ان کی زندگی سے تمسک کرو۔ تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اور خصوص یہ خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دیکھیں کہ اسلام میں جو خواتین جن کی زندگی رول ماڈل ہے وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، بی بی زینب کبریٰ کی نانی جان، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بی بی سلام زینب علیہ کبریٰ وسلم، کی والدہ گرامی، اور خود بی بی زینب کبریٰ۔ سلام تو علیہ وسلم۔ ایک بیٹی کو کس طرح سے گھر میں ہونا چاہیے، اس کے لیے بی بی زینب کبریٰ کی زندگی نمونہ۔ ایک بھائی کی محبت کس طرح بہن میں ہونی چاہیے، وہ بی بی زینب کبریٰ نمونہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں کس طرح خواتین کو ہونا چاہیے، بی بی زینب کبریٰ کی زندگی نمونہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے کس طرح اپنی جان مال اولاد ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہونا، اس کے لیے بی بی زینب کبریٰ کی زندگی نمونہ۔ تو اس سبحان سلسلے اللہ، میں میں عرض کروں کہ علامہ سید علی نقی نکن قبلہ مرحوم اپنی مجالس میں جب مجلس پڑھتے تھے
مصائب پڑھا کرتے تھے تو بیان کیا کرتے تھے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا ان اللہ اصطفیٰ کے تمہیں چن لیا اللہ نے، اور عالمین کی عورتوں پر حضرت مریم کے لیے کہا گیا قرآن مجید میں۔ اور پھر رسول پاک نے فرمایا میری فاطمہ جو ہے وہ خاتون جنت بھی ہے اور تمام عورتوں کی سردار بھی ہے، اور بی بی مریم جو ہے عالمین کے لیے بہترین خاتون ہے، تو میری بیٹی جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ بی بی مریم جو ہے وہ رول ماڈل ہو سکتی ہیں اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہے، تو ان کی زندگی جو ہے ماں کی حیثیت سے رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ لیکن چونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور پھر انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو وہ جو بیوی کی حیثیت سے رول ماڈل ہونا ہے وہ ہمارے لیے وہ نہیں ہو سکتی، چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی، تو لہٰذا نہ وہ بیوی قرار پائیں اور نہ وہ بہن قرار پائیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا جو ہیں وہ ان تین حیثیتوں سے کہ وہ بہترین بیٹی ہیں، بہترین بیوی ہیں اور بہترین ماں ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا مریم ز یک نسبت عیسیٰ عزیز، فاطمہ زہرا سے نسبت عزیز۔ تو حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا تین نسبتوں سے عزیز ہیں۔ تو علامہ نقن فرماتے ہیں کہ لیکن حضرت فاطمہ زہرا جو ہیں ان کے بھائی جو ہیں وہ بچپنے میں وفات پا گئے ہیں، رسول پاک کے جو بیٹے تھے، تو لہٰذا بی بی فاطمہ زہرا کا وہ رول جو بہن اور بھائی کی محبت کا ہوتا ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن جناب زینب کبریٰ نے وہ رول جو ہے اس کو بھی پورا کر دیا کہ کس طرح اپنے بھائی حسین سے انہوں نے محبت کی اور کس طرح سے شریکت الحسین قرار پائیں کہ بھائی نے وطن چھوڑا تو بہن نے بھی وطن چھوڑا، اور بھائی نے جلا وطنی اختیار کی تو بہن نے بھی جلا وطنی اختیار کی۔ بھائی نے دو بیٹے علی اکبر و علی اصغر دیے تو بہن نے بھی اپنے بیٹے اون محمد قربان کر، تو لہٰذا جو مصیبتیں بھائی نے دیکھی دین کے سربلندی کے لیے تو بہن نے بھی وہ کام کر دکھایا۔ اور اگر بی بی زینب کبریٰ جو ہیں وہ اسیر ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ظالموں کے چہروں سے نقاب اتار دی اور کریا کریا گاؤں گاؤں اور شہر بے شہر جہاں جہاں ان کو لے جایا گیا، تو بی بی سلام اللہ علیہا کے خطبات نے یزیدی ایوانوں کو ہلا دیا اور یزیدیت کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ اب تک یزیدیت رسوا ہے۔ تو یہ بی بی زینب کبریٰ کے خطبات کی وجہ سے قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ پھٹک رہا تھا دماغ انسانیت، پھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ دکان وحدت کے جوہری دم بخود ہیں اس معجزے پہ اب تک، دکان وحدت کے جوہری دم بخود ہیں اس معجزے پر اب تک کہ سنگریزوں کو آبگینے بنا گئی ہے علی کی بیٹی۔ نبی کا دین اب سنور سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، نبی کا دین اب سنور سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے
علی کی بیٹی. علی کی بیٹی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. یہ کربلا. بی بی دو عالم ہے کہ کی بیٹی ہے کہ جس کی سیرت تمام ہماری خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے کہ بی بی زینب نے بتا دیا کہ کس طرح ظلم سہتے ہوئے حق کو بیان کرنا ہے، کس طرح زندانوں میں رہ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، کس طرح اپنی اولاد کو قربان کر کے رسول پاک کی رسالت کی گواہی دینی ہے، اور سبحان اللہ. ہر ظلم کے سامنے سینہ سپر ہونا ہے، اور کبھی بھی ظلم کے آگے جو ہے وہ تسلیم نہیں ہونا، بلکہ بالکل صحیح. حق کو حقیقت کو آشکار کرنا ہے. اور واقعاً حسین کی جس طرح کی بہن ہونی چاہیے تھی، واقعاً زینب کبریٰ نے وہ حق ادا کر سلام دیا. علیہ. یہ بے شک. دو بھائی اور بہن نہ ہوتے تو انبیاء کی محنتیں برباد ہو جاتی، رائے گا. نہ کوئی واہ واہ واہ. توحید کو مانتا نہ رسالت کو مانتا. اس لیے کہ بالکل صحیح. یزید لعین نے تو یہ کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ وحی لایا تھا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. لیکن بی بی دو عالم کی بھی اس بیٹی نے اس وقت کہا تھا آمن العدل یبنت طلقاء، اے ہمارے نانا کے آزاد کی آزاد کردہ غلام کی غلام. اولاد، کیا تیرا یہ انصاف ہے کہ تمہاری عورتیں اور تمہاری کنیزیں تک تو وہ پردوں میں بیٹھی رہیں، اور وہ بنات رسول اللہ و سوک کا بنات رسول اللہ سبایا اور رسول خدا کی بیٹیوں کو قید کر کے بازار میں پھرایا جائے. پھر آیا جائے. ہمارے نانا کا کردار دیکھو، اگر وہ چاہتے فتح مکہ کے موقع پر تو تمہاری تمام نسل کو تہتے کر دیتے، لیکن رسول پاک نے تو اس وقت فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تو رسول پاک نے تو تمہیں آزاد کر دیا، چاہتے تو تمہیں غلام بنا لیتے. لیکن آج تم جو مسلمانوں کے حکمران بن کر یہ کہہ رہے ہو کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، اور فرماتی ہیں الا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجبا بحزب الشیطان الطلقاء، عجب ہے کہ حزب اللہ اللہ کا گروہ شیطان اور آزاد شدہ لوگوں کی پارٹی کے ہاتھوں قتل ہوا. اور فرمایا فالحمدللہ الذی ختم لاولنا بالسعادہ، اللہ کی حمد کہ اللہ نے ہمارے پہلے والوں کو بھی سعادت پر خاتمہ ان کا کیا، وَلِآخِرِنَا بِالشَّهَادَةِ، اور پنجتن پاک کے آخری فرد کو بھی شہادت نصیب فرمائی. والرحمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہی وکیل ہے اور وہی جو ہے ہمارا سرپرست ہے. تو یہ بی بی دو عالم کی جو خطبات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، اگر ان پر سے پڑھا جائے اور چلا جائے تو ہماری دنیا میں بھی جو ہے بہتری ہے. ایک آخری پوائنٹ بھی ہے میرے پاس، ایک آخری پوائنٹ کر کے اور اس کو بھی شامل کر کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. بہت ہی خوبصورت آپ نے جو وہ شہزادی کے خطبات، ان کی شجاعت، ان کی عظمت، ان کے صبر، ان کے استقلال. یقیناً ایک فارسی شاعر نے خوب کہا ہے کربلا کربلا میمون کر زینب نبود، اگر جناب زینب کبریٰ سلام علیہ شریک سفر نہ ہوتی تو کربلا کربلا ہی میں ختم ہو جاتی ہے، پیغام عالمگیر نہ ہوتا، نہ آج اس طرح سے پوری دنیا میں حسینیت کا ڈنکا بج رہا ہوتا، نہ یزید رسوا ہوتا. کربلا کو کربلا میں ظلم کر کے ختم کر دیتے اگر جناب زینب کبریٰ سلام علیہ ساتھ نہ ہوتی. ایک آخری پوائنٹ، عصر حاضر کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جس وقت موجودہ حالات اس وقت دیکھتے ہیں کہ لوگ الٹے پیروں جو ہے وہ اپنے دین کی طرف، اپنے آبا کے دین کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور طاغوت کی بیعت ہو رہی ہے باقاعدہ ان ممالک میں جو کہ اسلام کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار بتایا کرتے تھے، اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ تمغے سجائے بیٹھے تھے، آج اپنے آبا کے دین کے اوپر پھر رہے ہیں. اگر ایسے وقت میں وہ مسلمان جو اپنے سینے میں اسلام کا درد رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے مقاومت دکھائیں، کس طرح سے سینہ سپر ہو کر طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوں. اگر یہ سیکھنا ہے تو جناب زینب کبریٰ سلام علیہ سے سیکھے. اس کے اوپر قبلہ دو جملے کہتے ہیں تاکہ ہم پروگرام کو ختم کریں. جی میں عرض کروں کہ بی بی دو عالم کی بھی اس بیٹی
کی جو زندگی ہے وہ واقعاً تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے، کہ اس وقت یزید جو کہ تمام عرب ممالک جو تقریباً ابھی 40 ملک بنتے ہیں، ان تمام ملکوں پر وہ حکمران تھا، اور وہ کربلا میں امام حسین اور ان ساتھیوں کو شہید کر کے، اور وہ 900 کرسی لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، وہ فرعون وقت بنا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا بی بی سلام اللہ علیہا سے تو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم لوگوں سے کیا سلوک کیا، اور پھر یہ سوچ کر کہ ہم نے تمام ان کے راستے بند کرتے ہیں زمین و آسمان سے، تو بی بی سلام اللہ علیہا نے یہی فرمایا تھا کہ اے یزید، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پہ زمین و آسمان تنگ کر کے، ہم پر سب راہیں بند کر کے، ہمیں قتل اور اسیر کر کے تو اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہو گیا اور ہم رسوا ہو گئے، اس لیے بڑے تکبر سے خوش ہو کر سمجھتے ہو کہ ہر چیز تیرے لیے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ فرماتی ہیں ٹھہر، ذرا ٹھہر، کہ تو نے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ ارشاد بھلا دیا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو مہلت انہیں دی گئی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ مہلت فقط اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اے یزید، تم یہ کفر آمیز جملے کہہ رہے ہو، اور یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم اس ماں کی اولاد ہو کہ جس نے شہیدوں کے خون پیا، جگر خورا یعنی حضرت جگر اور خورا کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تو اس ماں کی اولاد ہو کہ جس نے انسانوں کے جگر چبائے، شہیدوں کے خون سے ان کا جسم رویدہ ہوا، اور بغیر اس کے خود کو گناہ گار سمجھتا ہو، بڑی ڈھٹائی سے آج یہ کہہ رہے ہو کہ آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو کہتے یزید شاباش، تم نے ہمارا انتقام لے لیا، اور تمہیں شرم نہیں آتی، اور یہ کفر امیز جملے کہہ رہے ہو، اور ابا عبداللہ الحسین کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہے ہو۔ تو یہ بی بی نے اس کے سامنے جب وہ 900 کرسی سجا کر بیٹھا تھا، دوسرے ملکوں کے سفرا وہاں پر موجود تھے، تو اس کی جو اس خوشی کی یہ محفل اپنی طرف سے سجا رہا تھا، تو بی بی دو عالم کی اس بیٹی نے وہاں پر ایسا یزید کو رسوا کر دیا کہ وہیں پر وہ کہنے پر یہ مجبور ہوا کہ نہیں یہ تو ابن زیاد نے کام کیا تھا، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ بی بی ہے جس نے خون شہداء کو چھپنے نہیں دیا، اور یہی سبق ہے کہ آؤ دین پر عمل کرو اور حق و حقانیت کو بیان کرو، کتنے بھی آپ پر پہرے لگے ہوں، کتنے بھی ظلم کی آندیاں چل رہی ہوں، لیکن سچ کی آواز کو بلند کر کے رہو، بلند کرتے رہو۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور اس بہترین موضوع کے تحت جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کی عظیم سیرت پر اپنے وقت میں رہتے ہوئے مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ سلامت رہیں۔ جزاک جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید فضا حسین بخاری صاحب کو، مانچسٹر یو کے سے ہمارے ساتھ شامل تھے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر ایک اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے مختلف جہتوں کے ساتھ آپ کے صبر کے اوپر، آپ کے استقلال کے اوپر، آپ کی شجاعت کے اوپر، آپ کے علم کے اوپر، آپ کے عدل کے اوپر، آپ کی علم کے اوپر، تمام تر جو مختلف جہتیں بنتی ہیں ان سے جو ہے وہ کچھ اس کے گوشے تاریخ کے نکال کر آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کی جائیں۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین تمام ہوا، ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 5:15